सारी रस्मों के बाद उसे कमरे में पहुंचाया गया था। फिर वो रात जिसके लिए उसकी आंखों में कई खौफ थे, उसके लिए जैसे एक सजा बन गई। उसका शौहर सुहेल तो अपना शौक पूरा करके सो गया, लेकिन वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आज उसकी शादी की पहली सुबह थी। सुहाग रात में उसके शौहर सुहेल ने जिस तरह अपनी गर्मजोशी दिखाई थी, उसकी वजह से उसका पूरा वजूद अब दर्द कर रहा था। अभी अभी वो सुबह के 8 बजे नहा धोकर सादा सा सूट पहन के बैठी थी। उसने तो सोचा था कि उसकी पहली रात है, इसी वजह से सुहेल उसके साथ नरमी भरा बर्ताव करेगा। शायद उसकी थकन और शर्म हया का एहसास करके वो सब ना करे, जिसके बारे में सोच सोच के उसकी जान निकल रही थी। लेकिन जैसे ही रात को सुहेल कमरे में आया, एकदम से ही उसके नर्मो गुदास वजूद को चूमने लगा। पारस एकदम से ही बौखला गई थी। वो हमेशा से ही शर्म और हया का पैकर रही थी, लेकिन सुहेल ने आते ही इस कदर गुस्ताखियां की कि उसे संभलने का मौका ही न मिला, और वो चुपचाप किसी बेजान लाशे की तरह बेड पे पड़ी रही। लेकिन दर्द की टीसें जब उसकी वजूद में उठने लगी, तब उसने धीमे से लहजे में सुहेल को कहा, उसे दर्द हो रहा है। मेरी जान, शादी की पहली रात तो हर एक लड़की को ही दर्द होता है। सुहेल जैसे उसकी तकलीफ का मजा ले रहा था। फिर तो वो अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी करके मजे से सो गया, जबकि पारस को दर्द के मारे पूरी रात नींद ही ना आई थी। सुबह फजर में जाकर उसकी आंख लगी। वो 1 घंटा सोई थी। जल्दी से उठ के बैठी और नहाने चली गई। अभी वो सादा सा पिंक कलर का सूट पहने सोफे पे बैठी थी कि अचानक ही दरवाजा तेज तेज बजने लगा। बाहर उसकी सास फौजिया बेगम थी। उठ गई हो तुम? वो सर से पांव तक पारस का जायजा ले रही थी। पारस उनके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। शादी की पहली सुबह थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर सोए हुए सुहेल पे पड़ी, तो पारस से कहने लगी, नीचे सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारे घर वाले भी आने वाले हैं। नाश्ता वगैरह लेकर जल्दी से सुहेल को उठाओ और खुद भी तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे दोबारा ना आना पड़े। पारस ने उनकी बात पे सर हिलाया था। फिर फौजिया बेगम के जाने के बाद उसने दोबारा फिर से दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे सुहेल को जगाने की कोशिश करने लगी, जो न जाने कितने दिनों की थकन उतारने के बाद ऐसे सो रहा था जैसे उसे दुनिया की कुछ खबर ही ना हो। सुहेल, उठें प्लीज़, 10 बजने वाले हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं, अम्मी भी पूछ रही हैं आपका। वो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियां देखकर सुहेल की निगाहें फिर फिसलने लगी। अचानक ही उसने बाजू से पकड़ के पारस को अपने ऊपर खींच लिया। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान बाहर जाने की? इस वक्त तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए खास है, बाहर बैठे हुए मेहमान नहीं। सुहेल उसके चेहरे पर और भी तेज तेज गुस्ताखियां करने लगा, जबकि पारस मारे शर्म के सर अपना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सुहेल की शोखियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें मुझे, अम्मी आ जाएंगी। उन्होंने ताकीद की है कि मैं आपको उठा दूं। अब उसे कोफ्त हो रही थी, लेकिन सुहेल ने दोनों बाजू में उसका नाजुक वजूद जकड़ लिया था। पारस एक बार फिर से उसकी गिरफ्त में थी, और वो वही सब करने लगा जो सुहाग रात में उसने किया था। यार, ये तुम क्या बच्चों की तरह रो रही हो? सुहेल उसे यूं रोते देख कर नाराजगी का इजहार कर रहा था, जबकि पारस को एक बार फिर से दर्द हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अभी तो वो नहाई थी और फिर से उसे दोबारा नहाना पड़ेगा। क्या सुहाग रात में हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, या सुहेल ही ज्यादा ख्वाहिश रखता है? वो ये बात सोचने पे मजबूर थी। फिर सुहेल तो नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया, जबकि उसे फिर से दोबारा नहाना था। नहा धोकर उसने अपने गीले बालों को छुपा लिया था, मुबादा किसी की नज़र उस पर न पड़ जाए और वो ये सोचे कि अभी अभी नहा कर आई है। बावजूद इसके कि शादी के ख्वाब उसकी आंखों में थे, लेकिन फिर भी सुहाग रात के हवाले से एक खौफ उसके दिल में बैठ गया था। खास तौर पर सुहेल की तरफ तो उससे देखा भी नहीं जा रहा था। अब वो अपनी अम्मी और बहनों से मिल रही थी, जो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। बड़ी बहन शोखी से पूछ रही थी कि कैसी गुजरी तुम्हारी रात। पारस ने नजरें झुका ली थी। पिंक कलर के सूट में उसके हुस्न की रानाइयां खूब झलक रही थी। यही वजह थी कि सुहेल आते जाते उस पर नजर जमा रहा था। फिर नाश्ता करके उसके मैके वाले चले गए, क्योंकि शाम को वलीमा था, जबकि वो दीगर मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई।
وہ کچھ دیر کمرے میں جا کے آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن سہیل کا خوف اس کے حواس پہ سوار تھا۔ اگر وہ کمرے میں گئی اور دوبارہ پھر سے وہ شروع ہو گیا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ ابھی بھی اسے پین ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ درد اتنا بڑھ جائے کہ اس سے بیٹھا بھی نہ جائے۔ ابھی بھی اپنی چھوٹی نند سے بات کرتے وہ ایک دم سے ہنسی تو سامنے سے آتے سہیل کے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اسے اشارے کر رہا تھا کہ بہانے سے وہ کمرے میں آ جائے، لیکن ایک دم سے ہی پارس نے اس سے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کا اشارہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ پارس بھابھی، آپ کو سہیل بھائی بلا رہے ہیں۔ سہیل کی چھوٹی کزن معروف نے اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹا، کب سے سہیل تمہیں کمرے میں بلا رہا ہے؟ فوزیہ بیگم نے اسے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اسے اٹھنا ہی پڑا کہ اب اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اچانک تیزی سے سہیل نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہنے لگا، کیا تمہیں انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا بلانے کے لیے؟ 3 دفعہ تمہیں بلا چکا ہوں، لیکن تم ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھی رہیں۔ 3 4 دفعہ میں نے تمہیں اشارے بھی کیے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ میں بھی سونا چاہتی ہوں سہیل، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے، وہ منمنائی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے درد کے بارے میں نہ بتا سکی جو سہاگ رات اور اس سے اگلے دن کے بعد اس کے وجود میں اٹھ رہا تھا۔ ہاں، تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سو جائیں۔ دیکھو، ولیمہ شام کو ہے، جب تک ہم دونوں آرام کر لیتے ہیں۔ سہیل نے ایک دم سے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ایک بار پھر سے وہ شروع ہو چکا تھا۔ پارس کی گردن پر پھر سے گستاخیاں کرنے لگا۔ خوبصورت سراپا گورا چٹا رنگ اور اوپر سے تیکھے نین نقوش، معصومیت اس کے چہرے پر حد سے زیادہ تھی۔ سہیل ایسے ہی تو اسے دیکھ کر پاگل نہیں ہو رہا تھا۔ سہیل پلیز مجھے چھوڑ دیں، بہت تکلیف ہے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن سہیل پہ تو نہ جانے رات سے کیا وحشی پن سوار تھا۔ اس لمحے اسے پارس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑا جوش میں تھا، جو اس کے من میں آ رہی تھی وہی کر رہا تھا۔ کل رات سے کئی بار وہ اس کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا، اسی لیے پارس کی تکلیف اب حد سے سوا ہو چکی تھی۔ اب اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، جبکہ سہیل اب سکون سے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ اوہو، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ دیکھو، شروع شروع میں ہر لڑکا لڑکی ایسی ہی بےتابیاں اور گستاخیاں دکھاتے ہیں۔ وہ اب بھی شوخ لہجے میں اسے کہہ رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ پارس کس درد سے گزر رہی ہے۔ لیکن اچانک ہی اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جب تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ باہر مہمان جمع ہیں۔ اسے یوں زور زور سے روتے دیکھ کر سہیل پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ وہ مسلسل اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اب سہیل کو احساس ہوا کہ شاید کچھ زیادہ ہی زور زبردستی کر کے اس نے پارس کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ تبھی وہ فوزیہ بیگم کو بلانے کے لیے دوڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے پارس کو اندر بلا کر چیک اپ کیا۔ وہ شرم و حیا سے زمین میں گڑنے کو تھی۔ جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اس سے اس کی تکلیف کا پوچھا تھا، مارے شرم کے اس سے نظر بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پارس کا چیک اپ کرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر فوزیہ بیگم کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ، کس چیز کا درد ہو رہا ہے اسے؟ فوزیہ بیگم نے فوراً ہی ڈاکٹرنی سے پوچھا۔ یہ بہو ہے آپ کی؟ لیڈی ڈاکٹر نے فوزیہ بیگم سے طنزی انداز میں پوچھا تو وہ کچھ جسبس ہو گئی۔ کیا آپ کا بیٹا چاہل ہے؟ کیا حال کیا ہے اس نے اپنی بیوی کا؟ لیڈی ڈاکٹر انہیں باتیں سنا رہی تھی، پھر فوزیہ بیگم سے کہنے لگی، ابھی 3 4 دن انہیں اپنے شوہر سے دور ہی رکھیے گا۔ میری بات آپ اچھے سے سمجھ رہی ہیں نا؟ ابھی ان کی کنڈیشن بہت نازک ہے۔ بار بار اس جگہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے انٹرنل پر زخم پڑ گیا ہے۔ فوزیہ بیگم بہت شرمندہ سی ہو گئی تھی، جبکہ پارس نظریں جھکائے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے پین کلر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں تھوڑی کمی ہوئی تھی۔ پھر وہ دونوں آ کر کار میں بیٹھ گئیں، جہاں پر سہیل ان کا منتظر تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا، لیکن فوزیہ بیگم کے ماتھے پر بل تھے۔ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہے تمہاری بیوی، ڈاکٹرنی کے سامنے شرمندہ کروا دیا مجھے۔ اور تم بھی تھوڑا صبر سے کام لو، اب اسے کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے۔ وہ ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بھی لتاڑ رہی تھی، جبکہ سہیل بیک بھی عمر میں پارس کو گھور گھور کے دیکھے جا رہا تھا۔
जो नजरें झुकाए बैठी थी लेकिन बड़ी ही मासूम लग रही थी। फिर शाम में वो पार्लर में तैयार होने चली गई। शुक्र था कि उसकी तकलीफ में थोड़ा इफाका था। वो इस बात पर खुश थी कि आज उसके घर वाले आएंगे और उसे अपने साथ लेके चले जाएंगे। लेकिन जब वो ग्रे कलर की मैक्सी पहनकर तैयार होके हॉल में आई, सुहेल की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। सुर्ख सफ़ेद गर्दन में पहना हुआ वाइट कलर का नेकलेस तो और भी सज रहा था। सभी उसकी बीवी की तारीफ कर रहे थे, जबकि सुहेल का दिल मचल रहा था। वो किसी सूरत भी पारस को उसके मैके जाने नहीं देना चाहता था। तभी वो अपनी माँ के पास जा पहुंचा। आज आप इसे इसकी माँ के घर नहीं भेजना, मैं कल खुद ही लेके चला जाऊंगा। फाजिया बेगम ने घूर के देखा और सरगोशी में कहने लगी, लेडी डॉक्टर ने कहा था कि 3-4 दिन तुमसे दूर रखूं। तुम पागलपन मत करो। सुहेल, खुदा न खास्ता कुछ बड़ा मसला हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो उसे समझा रही थी, लेकिन सुहेल किसी तौर भी समझने को तैयार नहीं था। बस आपने पारस को आज उसके घर वालों के साथ जाने नहीं देना। वो भी बड़ा ही जिद्दी था। अब फाजिया बेगम परेशान हो गई। तब उन्होंने स्टेज की तरफ देखा। पारस अकेली ही स्टेज पे बैठी थी। वो अपने घर वालों का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। तभी मौका महल देखकर वो फौरन उसके पास जा पहुंची और सरगोशी में कहने लगी, पारस, तुम आज अपने घर वालों के साथ जाने से इनकार कर देना। कल तुम्हें सुहेल खुद अपने साथ ले जाएगा। फाजिया बेगम की बात पर उसके अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई थी। वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। वो कितनी शिद्दत से घर वालों का इंतजार कर रही थी और यहाँ फौजिया बेगम कह रही थी कि वो मना कर दे। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। अचानक ही उसने फैसला किया। फिर लाख सुहेल और फौजिया बेगम की कोशिश के बावजूद भी वो रुकने को तैयार ही न हुई और वलीमे के बाद अपने घर वालों के साथ चली गई। सुहेल को शदीद गुस्सा आ रहा था। वो तो इसका ये खूबसूरत रूप आज अपनी नजर में उतार रहा था और कमरे की तन्हाइयों में उसे देखने के लिए बेचैन था। लेकिन पारस ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया था। उसने भी सोच लिया था कि अब वो पारस को लेने नहीं जाएगा, बल्कि वो खुद ही अपने घर वालों के साथ वापस आएगी। दूसरी तरफ पारस अपने घर आकर बहुत खुश थी। उसकी छोटी बहन, अम्मी, अब्बू सब उसे घेर के बैठे थे। उसने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वहाँ एक ही दिन में वो किस तकलीफ से गुजरी थी और सुहेल ने अपनी शिद्दतें उस पर इतनी लुटाई कि वो डॉक्टर तक जा पहुंची। लेकिन शाम हुई तो पारस की अम्मी कहने लगी, पारस बेटा, सुहेल का मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या कोई बात हुई है? तुम उसे एक बार फोन कर लो। अम्मी की बात पर पारस भी थोड़ी परेशान हो गई। उसे याद आया, फौजिया बेगम ने उसे कहा था कि सुहेल ने कहा है कि आज तुम अपने घर न जाना, लेकिन उसने उन दोनों की एक न सुनी और अपने घर वालों के साथ आ गई थी। क्या वो इस बात पर उससे नाराज है? उसका मतलब है कि मुझे फोन करना चाहिए। कुछ सोच के वो उठी और अब्बू के मोबाइल से सुहेल का नंबर मिला दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वो मीठे से लहजे में सुहेल से पूछ रही थी। आखिर को वो उसका शौहर था। सारी जिंदगी पारस ने उसी के साथ तो गुजारनी थी। आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? अगर इतना ही ख्याल है तो अभी और इसी वक्त घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुहेल तो जैसे उसके फोन का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर पारस की जान निकल गई कि उसे लेने आ रहा है। लेकिन मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई हूँ सुहेल, प्लीज समझने की कोशिश करें। पारस चाह रही थी कि किसी तरह उसे लेने ना आए, लेकिन वो भी बजिद था, जिद्दी था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। फिर तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। अब पारस परेशान हो गई थी, आखिरकार उसे हाँ करनी ही पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वो वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी अम्मी और छोटी बहन परेशान हो गई। क्या हुआ सुहेल, क्यों लेने आ रहा है? अम्मी परेशान थी। कुछ नहीं अम्मी, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे वापस ही जाना होगा, पारस ने बहाना बनाया था। फिर भी वो अंदर नहीं आया और वहीं से मिलकर पारस को बाहर भेजने का कह दिया। पारस की अम्मी भी देख रही थी कि दामाद का मूड कुछ ऑफ है। पारस ने सुहेल की नाराजगी के डर से जल्दी से अम्मी को खुदा हाफिज कहा और सामान लेकर बाहर निकल आई। वो गाड़ी में उसका वेट कर रहा था। उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराजगी थी। घर आने तक वो खामोशी से ड्राइविंग करता रहा, जबकि पारस उसके पीछे थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, फौजिया बेगम उसे देख के हैरान हुई। इतनी जल्दी वापस आ गई? तुमने तुम्हें तो 8 दिन के लिए भेजा था। ये रस्म होती है। पारस शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन सुहेल ने कोई जवाब देना भी गवारा ना किया और सीधा कमरे में चला गया। ये आजकल की लड़कियों को तो जरा सब्र नहीं। फौजिया बेगम उसे शर्मिंदा करती अपने कमरे में चली गई, जबकि वो सुहेल के पीछे पीछे आई थी।
اب تو میں آ گئی ہوں اور پلیز اپنی ناراضگی چھوڑ دیں۔ سہیل نے اسے خفگی سے دیکھا۔ لیکن میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم ولیمے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تمہیں کہاں پرواہ ہے؟ نہ ہی تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ اس پر اپنی ناراضگی جتا رہا تھا۔ اب پارس پریشان سی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ نے شادی سے پہلے ہی تاکید کی تھی، شوہر کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ شادی لڑکی کی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے شوہر کو راضی رکھنا۔ اب وہ اس کی منتیں ترلے کر رہی تھی کہ کسی طرح سہیل اس سے اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تمہیں میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا، پھر ہی میں اپنی ناراضگی ختم کروں گا۔ سہیل کی بھڑکتے جذبات کسی صورت قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ سن کر پارس پریشان ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ابھی مجھے کچھ دن تک آپ سے دور رہنا ہے۔ میرے انٹرنل حصے میں تھوڑے زخم ہیں۔ وہ سر جھکائے جھجکتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ بس تم جیسی عورتوں کے بہانے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج کل طلاقوں کی وجہ اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے۔ شادی کے تیسرے دن ہی سہیل کے منہ سے طلاق کی بات سن کر پارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اچھا بتائیں، آپ کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ایک بار پھر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ جاؤ، الماری کی دراز میں ایک چیز رکھی ہے، اس سے میری ناراضگی ختم ہوگی۔ اب پارس حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے۔ جیسے ہی اس نے دراز کھول کے دیکھی، مارے شرم کے جیسے وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ جالی دار نائٹی تھی۔ اگر وہ اسے پہن کر سہیل کے سامنے آتی تو اس کے جذبات کسی طور پر بھی نہ سنبھلتے۔ میں باہر جا رہا ہوں، لیکن جب رات کو واپس آؤں تو تم مجھے یہی پہنی ہوئی نظر آؤ۔ اس کی کان میں سرگوشی کرتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ جیسے بستر پہ ڈھیسی گئی تھی۔ پھر رات کو اس کی حسب خواہش وہ نائٹی پہن کے تیار ہو گئی تھی۔ لمبے بال شانوں پہ بکھرے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، اور اس کی گوری رنگت اس کالے رنگ کی نائٹی میں اور بھی زیادہ کھل کھل کے نور بکھیر رہی تھی۔ سہیل جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ پارس کو دیکھتے ہی جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس سے زیادہ صبر بھی نہ ہوا اور وہ فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ پارس اسے روکتی رہ گئی کہ سہیل پلیز خدا کے لیے آرام سے کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن پارس کی تکلیف بھلا اسے کہاں پروا تھی؟ وہ اسے اپنے جذبات کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پوری رات اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہا۔ جہاں پارس اسے روکتی تو اور بھی زیادہ طاقت سے اسے خاموش کروا دیتا اور اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ صبح تک اس کا بدن تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ فجر کا ٹائم ہوا، تبھی وہ گہری نیند سویا تھا اور پارس کے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے، کیونکہ جسم کے نازک حصے پہ تکلیف کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ صبح 7 بجے ہی تیز تیز دروازہ بجنے لگا، جب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ دروازے پر اس کی چھوٹی نند زینت تھی۔ امی بلا رہی ہیں بھابھی۔ اس کو امی کا پیغام دے کر وہ فٹ سے نیچے بھاگ گئی تھی۔ پارس نے اچھی طرح سے سر پہ دوپٹہ جمایا، ابھی تو اس کے بال بھی خشک نہ ہوئے تھے اور کمزوری اور تکلیف کے باعث اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن اپنی اس تکلیف کو چھپائے وہ فوزیہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ بہو دیکھو، صبح سویرے اٹھ جایا کرو۔ آج تو میں نے زینت کو بھیج دیا تمہیں جگانے کے لیے، لیکن دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ آج میں تمہارے ہاتھ ڈلوانا چاہتی ہوں میٹھے میں۔ 2-3 مہمان رکے ہوئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہی تم کچھ میٹھا بناؤ تاکہ یہ رسم بھی پوری ہو جائے۔ ابھی تو فی الحال پارس کی حالت خود اتنی بری ہو رہی تھی کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ سسرال تھا۔ اسے یہ بات شادی کے فوراً بعد ہی سمجھ آ گئی تھی، جبھی تو وہ اتنی تکلیف کو چھپائے کچن میں کھڑی کھیر بنا رہی تھی۔ سہیل دوپہر کے 2:30 بجے اٹھا تھا، نہا دھو کر باہر نکل گیا۔ ایک بار بھی وہ پارس کی طبیعت پوچھنے یا اسے دیکھنے کچن میں نہیں آیا تھا۔ کیا وہ صرف ایک کھیل کے طور پہ اسے یہاں لے کر آیا تھا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پہ مجبور تھی۔ پھر کھیر کی رسم بھی پوری ہوئی۔ اب وہ تھوڑی دیر کمرے میں چلی گئی آرام کرنے کے لیے۔ عصر کا وقت تو ہو رہا تھا، وہ گہری نیند میں تھی جب اچانک ہی سہیل کمرے میں آیا اور اس نے پارس کو جگانا شروع کر دیا۔ سہیل کا خوف اس کے ذہن پر اس قدر سوار ہوا کہ اس کے جگانے پر وہ ایک دم سے چیخ مار کر اٹھی تھی، لیکن اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ قسم سے سوتے ہوئے اتنی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ میرا دل ایک بار پھر سے مچل اٹھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر پارس کی جان نکل گئی تھی۔
وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن سہیل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پہ گرا لیا تھا اور ایک بار پھر سے وہ اسے آمادہ کر رہا تھا کہ جس طرح رات میں اس نے اس کا ساتھ دیا تھا اسی طرح وہ اس وقت بھی دے۔ لیکن پارس تو جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی، وہ بالکل بے جان لاشے کی طرح اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے شوہر کے اندر اتنی گرمی اور طاقت ہوگی کہ وہ دن رات اس سے قربت کا تقاضا کرے گا۔ سہیل تو جلدی سے نہا دھو کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر وہ جیسے تیسے اپنے بکھرتے وجود کو سمیٹ کے اٹھی اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ ابھی گیلے بال لیے باتھ روم سے باہر ہی نکلی تھی کہ اچانک فوزیہ بیگم ایک عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور وہ ابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی۔ فوزیہ بیگم اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے تحقیر تھی۔ یہ تمہاری پھوپھی ساس ہیں پارس، وہ اس عورت کا تعارف کروا رہی تھی جو مذاق اڑانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر فوزیہ بیگم سے کہنے لگی، ویسے بھابھی آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بہت گرمی ہے۔ فوزیہ بیگم کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ پارس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فوزیہ بیگم نے جس طرح سے اسے دیکھا تھا، اب ان کی نگاہوں میں وہ بری بن گئی تھی، جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ اب اگر ان کے بیٹے کے اندر اتنی آگ تھی شادی کی، تو پارس کا اس میں کیا قصور تھا؟ لیکن یہ بات وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ پھر پارس کے رات دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ سہیل اب آفس جانے لگا، لیکن ظاہر ہے اس کا باپ فیکٹریوں کا مالک تھا۔ وہ صبح کے 12 بجے ہی فیکٹری جاتا اور شام کو جلدی واپس آ جاتا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس کا کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا، اس کے ذہن پہ بس ایک ہی چیز سوار رہتی تھی۔ لیکن پارس دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ سہیل کی خوراک بہت اچھی تھی۔ اس کا جسم بھی لمبا چوڑا تھا، جبکہ پارس دبلی پتلی جسامت رکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ پارس کے گھر کے حالات اور سہیل کے گھر کے حالات میں دن رات کا فرق تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے کی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ سہیل کے گھرانے میں پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ جبکہ وہ بہن بھائی بھی صرف 2 ہی تھے، جبکہ پارس 5 بہن بھائی تھے، جس میں 4 بہنیں اور ایک ہی سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ پارس نے جیسے اپنے لب سی لیے تھے، وہ سہیل کے بارے میں کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات اسے بہت ہی شرم و حیا والی لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ وہ اپنی ماں سے یہ بات کہتی تھی اور نہ ہی اپنی ساس سے کہہ سکتی تھی۔ جب پھر بے ٹائم سہیل اسے لے کے کمرے میں بند پڑا ہوتا، جیسے ہی وہ نہا کر کمرے سے باہر نکلتی، فوزیہ بیگم اسے سخت سست سنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اس گھر میں میری جوان بیٹی بھی ہے، کچھ تو شرم ہونی چاہیے۔ اس دن بھی وہ دوپہر میں ملازمہ کے ساتھ مل کے گند سمیٹ رہی تھی جب سہیل 3 بجے گھر آیا۔ سہیل کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سہیل صرف اس سے ایک ہی چیز طلب کرتا ہے، اور یہ سب کر کر کے اس کے جسم میں طاقت نہ رہی تھی۔ لیکن آج بھی آتے ہی سہیل نے اسے کمرے میں بلوایا تھا اور فوراً ہی کمرے کے دروازہ بند کر دیا۔ اب عصر کے وقت وہ نہا کر باتھ روم سے باہر نکلی تھی جب چھوٹی نند زینت نے دروازہ بجایا۔ بھابھی، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ اسے سر سے پاؤں تک پارس کو دیکھا تھا۔ اب وہ بھی جوان تھی اور نہانے کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ فوراً ہی جا کر ماں سے کہنے لگی، بھابھی تو نہا رہی تھی اور سہیل بھائی موبائل چلا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ فوزیہ بیگم کے پاس پہنچی تو وہ انہیں سنائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے پارس؟ میری معصوم بیٹی کیا سوچے گی یہ سب دیکھ کر؟ دن رات رات خدا نے کس لیے بنائی ہے؟ انہی سب کاموں کے لیے نا، جو تم دونوں دن میں بھی دروازے بند کر لیتے ہو۔ ان کے منہ سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ پارس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور رونا شروع کر دیا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو انہیں یہی سمجھاتی ہوں امی، لیکن وہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ میں خود تھک گئی ہوں یہ سب کر کر کے۔ آخر کار وہ فوزیہ بیگم کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ یہ بات تو انہیں بھی معلوم تھی کہ سہیل کو شادی کا کس قدر شوق تھا اور وہ شادی کے لیے بے چین تھا، حالانکہ ابھی تک وہ کاروبار کے لیے سنجیدہ نہ ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی فوزیہ بیگم اور ان کے شوہر نے ان کی خواہش کے مطابق ایک خوبصورت اور نازک سی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ پارس کو انہوں نے ایک میلاد میں پسند کیا تھا۔ اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں سمجھاؤں گی اسے اپنے طریقے سے، انہوں نے پارس کو تسلی دی۔ دل میں سوچا کہ آئندہ وہ کبھی اس بارے میں پارس کو رسوا نہیں کریں گی۔ وہ بھی ایک بیٹی کی ماں تھی، اس لیے انہیں کچھ شرمندگی سی ہو رہی تھی۔
سہیل فوزیہ بیگم کی کوششوں کے باوجود بھی اپنی اس چیز پر قابو نہ پا سکا تھا۔ فوزیہ بیگم کے سمجھانے پر وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا، بندہ شادی کس چیز کے لیے کرتا ہے امی، آپ چھوڑ دیں، یہ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج بنتی ہے۔ پھر شادی کے 2 مہینے بعد ہی پارس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب فوزیہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئیں تو ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی تھی، مبارک ہو، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے، اب انہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، اندر موجود نالیاں تھوڑی کمزور ہیں، اس لیے انہیں شوہر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط کرنا ہوگی، ورنہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کھل کر فوزیہ بیگم کو آگاہ کر دیا تھا، جبکہ پارس نظر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ گھر آ کر جب اس نے سہیل کو خوشخبری دی تو وہ چلانے لگا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اتنی جلدی بچے پیدا کر کے تم کیا سمجھتی ہو میں اپنی خواہ خوشیاں اپنے جذبات داؤ پہ لگا دوں؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ مجھے ابھی بچہ چاہیے؟ وہ ذرا بھی خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا، الٹا پارس پہ بھڑک رہا تھا۔ رات ہوئی تو اس کے لیے گولیاں لے آیا، یہ کھا کر سو جاؤ۔ یہ کیا ہے سہیل؟ پارس ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ جو اولاد پیدا کرنے کا بھوت تمہارے ذہن پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا، چلو جلدی سے یہ گولیاں کھا لو۔ وہ زبردستی سے بچہ ضائع کرنے کی ٹیبلٹ کھلا رہا تھا، جبکہ پارس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سہیل سے آنکھ بچا کر اس نے وہ ٹیبلٹ بیڈ کے نیچے پھینک دی تھی۔ جیسے تیسے رات گزری، صبح وہ فوزیہ بیگم کے سامنے رو رہی تھی۔ آپ کا بیٹا پاگل ہو چکا ہے امی، وہ میرا بچہ ضائع کرنا چاہتا ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے جیسے ایٹم بام پھوڑا تھا۔ فوزیہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم اس حد تک گر جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فوزیہ بیگم اسے لعنت ملامت کر رہی تھی۔ سہیل پارس کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے میری امی کے گھر بھجوا دے امی، مجھے سہیل سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ فوزیہ بیگم کی منتیں کر رہی تھی۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گی اسے، کیا ماں سے زیادہ بڑا بنے گا؟ فوزیہ بیگم اسے تسلی دے رہی تھی، لیکن رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سہیل نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ میاں بیوی کی آپس کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں اور تم سب کو بتاتی پھرتی ہو، کیا ضرورت تھی یہ سب بتانے کی؟ تم جانتی بھی ہو میں ان لمحوں میں کس قدر اپنے جذبات پہ کنٹرول کھو بیٹھتا ہوں، اب تم میری شدتیں برداشت کرنا۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رات ہوتے ہی وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا اور اسے اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اچانک ہی اس کے جسم سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ سہیل خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، میری حالت بہت بری ہے۔ پورا بیڈ خون سے بھر گیا تھا اور وہ چلا رہی تھی۔ سہیل بھی اب تھوڑا پریشان ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینے تھے۔ اس کی آہوزاری سن کر فوزیہ بیگم بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اگر چند لمحے بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، لیکن وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اس کا 2 مہینے کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف سہیل کی وجہ سے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اسپتال کے بیڈ پر تھی۔ ہر رات اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ کسی صورت بھی اب سہیل کی زندگی میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ امی، امی مجھے بچا لو اس وحشی سے، اس کے اندر صرف ہوس ہے، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ رو رو کے پارس کا برا حال تھا، اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا۔ اب میری بچی کا یہ حال کریں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وعدہ کیا تھا رشتہ لیتے وقت کہ میری پارس کا خیال رکھیں گی۔ پارس کی امی روتے ہوئے فوزیہ بیگم کو باتیں سنا رہی تھیں، جبکہ وہ خود بہت صدمے میں تھی۔ سہیل اس قدر گنہگار اور نافرمان نکلے گا، انہوں نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے بچے کا ہی قاتل بن جائے گا۔ پھر پارس اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب وہ کبھی بھی سہیل کے گھر واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ سہیل بھی بے چین سا ہو گیا تھا، اپنا کنٹرول اپنے جذبات کہاں بھی نکالتا، اس لیے وہ فوزیہ بیگم کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں سدھر گیا ہوں امی، اب میں کبھی بھی اسے تنگ نہیں کروں گا، جیسا وہ کہے گی ویسا ہی اس کے ساتھ چلوں گا، بس ایک بار آپ پارس کو واپس لے آئیں۔ اسے یوں روتا دھوتا دیکھ کر فوزیہ بیگم کا دل پسج گیا۔ آخرکار وہ ایک ماں تھی۔ کبھی دوسرے دن سہیل کو ساتھ لی وہ پارس کے گھر والوں کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ پارس ابھی تک ان کے سامنے سلام بھی کرنے نہیں آئی تھی۔ پارس کی امی کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں، لیکن گھر آئے مہمان کو اس طرح بے عزت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بیٹا سدھر گیا ہے بہن، یہ پارس سے معافی مانگنے آیا ہے، ایک بار دونوں میاں بیوی کی بات ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ گھر ٹوٹ جائے گا۔
اور دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ فوزیہ بیگم پشیمان تھی۔ پارس کی امی نے سہیل کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ تبھی وہ خوشی سے اچھلتے دل کو سنبھالتے پارس کے سامنے تھا۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو پارس، اور گھر واپس چلو۔ لیکن پارس پریشان تھی۔ کیا سچ میں ہی یہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے؟ سدھر گیا ہے یا پھر یہ صرف ایک ڈھونگ کر رہا ہے؟ لیکن آخر کار اس کے جذبات بھی ایک عورت ہی کے تھے، اس لیے جلد ہی وہ اسے معاف کر کے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب میری مرضی کے بغیر آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جب میری رضامندی ہوگی تبھی میں آپ کے ساتھ رات گزاروں گی۔ وہ سہیل کو آزمانا چاہتی تھی۔ وہ واپس آ گئی تھی، اس لیے سہیل کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا، اور 3 دن تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو رہا تھا وہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن چوتھے دن اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، جب سوئی ہوئی پارس کو اس نے نیند سے جگایا تھا۔ پارس نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی تو ڈر گئی۔ اس نے پارس کو کھینچ کے اپنے پہلو میں گرایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کب تک ستاؤ گی؟ دیکھو، اب تو میرا پورا وجود بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ تم جانتی ہو مجھے اس کی کتنی عادت ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا وحشی پن اس پہ نکال رہا تھا، جبکہ پارس اسے یاد دلا رہی تھی کہ سہیل نے کیا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ مکمل ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن پارس کو یہ محبت نہیں بلکہ ہوس لگ رہی تھی۔ وہ اپنی تھکن، اپنے جذبات اس پہ انڈیل کر اب گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کا وجود بے پناہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری پوری رات جاگتی رہتی تھی، اسی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑ گئے تھے۔ اب پارس ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایک دن جب اس کی ماں ملنے آئی، اپنی نازک پھولوں جیسی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ پڑا، اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئیں، کبھی نہ واپس بھیجنے کے لیے۔ آخر کار تم نے اپنا گھر برباد کر ہی لیا، کیوں نہیں چھوڑ دیتے اپنی ہوس؟ میاں بیوی کے رشتے کا یہ تقاضا نہیں کہ تم اسے ایک مشین سمجھ لو۔ فوزیہ بیگم اسے ذلیل کر رہی تھی۔ چلی گئی ہے تو جانے دو، اب کوئی ضرورت نہیں واپس لانے کی، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ سہیل کا بھی جیسے پارس سے دل بھر گیا تھا، ویسے بھی آفس میں کام کرنے والی نئی سیکرٹری غزل سے آج کل اس کی عاشقی کے قصے چل رہے تھے۔ وہ جلد ہی غزل سے شادی کرنے والا تھا۔ پھر جب پارس کی گھر والوں نے اس سے خلا مانگی تو اس نے بھی انکار نہیں کیا، اور طلاق کے پیپر بنا اپنے ماں باپ کو بتائے اس کے گھر بھجوا دیے۔ فوزیہ بیگم صدمے سے چور تھیں جب انہیں پتا چلا کہ سہیل نے پارس کو طلاق دے دی ہے۔ کس قدر نیک اور سادہ لڑکی میں نے تمہارے لیے پسند کی تھی، لیکن شاید تم اس کے قابل نہیں تھے۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی، مجھے نہیں ضرورت اس نے ایک لڑکی کی جو شوہر کی ضرورت ہی پوری نہ کر سکے۔ وہ عورت کسی کام کی نہیں۔ اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ غزل کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ ابھی پارس کو طلاق دیے مہینہ ہی ہوا تھا جب فوزیہ بیگم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے کسی صورت کھونا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے سادگی سے غزل کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ غزل ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ فیکٹریوں کا مالک سہیل ملک اس کا شوہر بن گیا تھا۔ بھلے ہی وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کے بچے تو نہیں تھے۔ لیکن غزل اس کی فطرت سے واقف نہیں تھی کہ وہ کس مقصد کے لیے غزل کو اپنی بیوی بنا کے لایا ہے۔ اب فوزیہ بیگم جلد سے جلد زینت کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی اس کا بھی رشتہ طے ہو گیا، لیکن سہیل کو بس دن ہو یا رات غزل اپنے بستر پہ چاہیے تھی۔ وہ بھی حیران تھی کہ آخر سہیل کا دل کیوں نہیں بھرتا۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے یہ بات سہیل سے کہی تو وہ زور زور سے قہقہا لگاتے ہوئے کہنے لگا، میرے اندر 100 مردوں کی طاقت ہے، میں ایک طاقتور انسان ہوں، ایک بھرپور مرد۔ دیکھو، اگر میں دن میں 10 دفعہ بھی اپنی مردانہ طاقت استعمال کروں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنے پر غرور کرتا تھا۔ غزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سہیل کی دولت پہ مرمٹی تھی، لیکن اگر اسے اس کی فطرت کا ذرا بھی علم ہوتا تو کبھی بھی اس کی زندگی میں آنے کا فیصلہ نہ کرتی۔ وہ جان گئی تھی کہ سہیل صرف اسے ایک طوائف یا کھیل کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اب گھر میں زینت کی شادی کا سلسلہ چل نکلا تھا، لیکن وہ اکثر ہی بند کمرے میں سہیل کے ساتھ ہوتی۔ گھر میں آئے مہمان بھی اس کی عادت دیکھ کر توبہ توبہ کرتے، انہیں تو کوئی شرم و حیا ہی نہیں۔ فوزیہ بیگم نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پارس جو بالکل ہی کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی تھی، وہ ان چیزوں میں سہیل کو برداشت نہ کر سکی تھی،
لیکن غزل کے اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ اکثر ہی بہانے سے پانی میں ملا کر سہیل کو نیند کی گولیاں دے دیتی، جس کے کھاتے ہی وہ گہری نیند سو جاتا اور غزل کی اس چیز سے جان چھوٹ جاتی۔ پھر زینت رخصت ہو کے اپنے سسرال چلی گئی اور فوزیہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ 3 مہینے کے ویزے پہ سعودی عرب چلی گئی تھی، جبکہ سہیل کو انہوں نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ پوری فیکٹری سہیل کے حوالے تھی، لیکن اسے تو اس جیسے عورت کے نشے کی لت لگ گئی تھی۔ بس وہ دن رات غزل کو بستر پہ لیے پڑا رہتا اور فیکٹری میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی۔ دوسری طرف پارس بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی تھی۔ اس کے ابو نے اس کی دوسری شادی اپنے ایک بھتیجے سے کر دی تھی جو بہت ہی نیک اور قابل لڑکا تھا۔ وہ کنوارا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے پارس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہوس نہ تھی، پارس کی زندگی میں سکون تھا۔ جب بھی وہ رات کو کبھی بستر پہ لیٹی ہوتی اور سہیل کے ساتھ گزاری جانے والی راتیں اسے یاد آتی تو وہ کانپ کے رہ جاتی۔ نہ جانے کون اس درندے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوگی، وہ اکثر ہی اس بات کو سوچتی۔ غزل بھی آہستہ آہستہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھرتی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سہیل سے طلاق لینے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سہیل کبھی بھی اسے طلاق نہیں دے گا۔ اسے اس سے ڈر بھی لگتا تھا جو کبھی کبھار شدید وحشی پن پہ اترتا۔ کبھی کبھار وہ غزل کے ہونٹوں پر اس قدر زوردار کس کرتا کہ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگ جاتا اور وہ پورا دن اپنے ہونٹوں کو چھپا کے گھومتی پھرتی۔ جس طرح سے اس نے پارس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، اسی طرح وہ غزل کے ساتھ بھی اپنا وہی رویہ اختیار کیے ہوا تھا۔ وہ کسی بھی عورت کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا تھا، چونکہ اس کا وحشی پن، اس کی درندگی کوئی بھی عورت زیادہ دن تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایک دن فیکٹری سے واپس آتے ہوئے اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ اس قدر زوردار تھا کہ سہیل مکمل طور پہ معذور ہو کے بستر سے جا لگا۔ فوزیہ بیگم اور اس کا شوہر واپس آ گئے تھے۔ وہ اپنے لاڈلے اور اکلوتے بیٹے کا حال دیکھ کر خوب آنسو بہاتے، جبکہ غزل جو اس سے طلاق لینے کا سوچ رہی تھی، اس کی حالت کی وجہ سے اور فوزیہ بیگم کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اسے یہاں رکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک دن جب سہیل کو وہ سوپ پلا رہی تھی، اس کی طرف دیکھتی تنزیہ لہجے میں کہنے لگی، تم نے پہلے پارس کا دل دکھایا سہیل، اس کی بد دعائیں لیں، اسے تم نے اتنے آنسو دیے کہ ان آنسوؤں نے عرش ہلا دیا، اور اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے آج تم بستر پہ پڑے ہو۔ پھر تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی، میں تو تمہیں اپنا شوہر سمجھ بیٹھی تھی، لیکن تم نے مجھے ایک طوائف سمجھا۔ لیکن آج دیکھو کس قدر بے بسی سے تم بستر پہ پڑے ہو، میرے محتاج ہو۔ چاہوں تو میں تمہیں زہر دے کر جان سے بھی مار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں تمہاری جیسی وحشی اور درندہ صفت انسان نہیں ہوں۔ سہیل کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ خود وہ کس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا، اس کا انداز اس کے خاموش لب سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا، جبکہ غزل اسے تانے دینے سے باز نہ رہ سکی تھی۔ صبح سویرے اسے ناشتہ کرا کے غزل اب پرس اٹھائے گھر سے باہر چلی جاتی۔ سہیل معذور کیا ہوا، اسے تو جیسے زندگی کا قیمتی سکون مل گیا۔ اب وہ آزاد پنچھی کی طرح اپنی زندگی گزارے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ آج فوزیہ بیگم سہیل کو ویل چیئر پر اس پارک میں لے کر آئی تھی، جب 2 چھوٹے چھوٹے معصوم اور خوبصورت بچے یہاں سے وہاں بھاگتے کھیلتے نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سہیل کی اولاد کا سکھ دیکھنا شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا، وہ بے اولاد ہی رہ گیا تھا۔ اچانک ہی انہیں یاد آیا جب پارس ماں بنی تھی، اس نے کس طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ختم کیا تھا۔ شاید خدا نے اسی بات کی اسے سزا دی تھی۔ وہ دونوں بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے جب گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئی، فوزیہ بیگم اور سہیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ پارس تھی، جب اپنے دونوں بچوں کو اپنے بازو میں لیے پیار کر رہی تھی۔ دور کھڑا اس کا شوہر ان تینوں کو پکار رہا تھا، لیکن پارس نے جاتے جاتے ایک دم سے پلٹ کے دیکھا تھا۔ اس نے فوزیہ بیگم کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے سہیل کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے لبوں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ ایک افسوس بھری نظر سہیل کے وجود پہ ڈالتی وہ اپنے شوہر کی طرف پلٹ گئی، جبکہ سہیل نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ فوزیہ بیگم نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر دل ہی دل میں دعائیں دینے لگیں کہ میرے بیٹے کی مشکلوں کو آسان کر۔ ماں ہی اپنی اولاد کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سہیل کے حق میں معافی کی دعا مانگ رہی تھی۔ شاید ان کی تربیت میں ہی کمی رہ گئی تھی، جو سہیل نے ایک نہیں بلکہ 2 لڑکیوں پر درندگی دکھائی تھی، ان کی زندگی خراب کر دی تھی۔
لیکن آج پارس کو یوں خوشباش اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب پارس نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تھا، شاید وہ اسے معاف کر دے۔ خدا کو بھی سہیل کی معافی پسند آ جائے، کچھ نہ کچھ تو اس کی زندگی میں آسانی ہو ہی جائے گی۔ فوزیہ بیگم دعائیں کرتی سہیل کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ غزل اپنی فرینڈ کی پارٹی میں گئی ہوئی تھی، وہ اکثر ہی رات کو دیر سے گھر آتی تھی۔ اس کا موڈ ہوتا تو سہیل کا خیال رکھتی، ورنہ جب پچھلی باتیں یاد آتی تو وہ سہیل کے منہ پہ تھوک کے چلی جاتی۔ نہ جانے کب تک اسے یہ سزا بھگتنی تھی۔ سہیل ویل چیئر پہ بیٹھے اب اکثر آنسو بہاتا رہتا ہے۔